अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे सुनने वालों को। हमने सीरतुल नबी के हवाले से अब रीडिंग मैंने शुरू की थी, तो उसमें सबसे पहले जो मैंने किया था वो तस्वीर बयान की गई है जो मोहसिन इंसानियत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ सहाबा के हवाले से वो थी। तो आज भी मेरे पास यही बुक है मोहसिन इंसानियत, जो नईम सिद्दीकी साहब की लिखी हुई बुक है और ये बड़ी मोतबर बुक है। तो उसी हवाले से आज दूसरा उन्वान मैं ले रही हूँ और वो है लिबास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के बारे में यहाँ पे जो कुछ लिखा गया है उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगी। आदमी की शख्सियत का वाज़िह इजहार इसके लिबास से भी होता है। इसकी वज़ाकता, कसर तूल, रंग, मयार, सफाई और ऐसे ही मुख्तलिफ पहलू बता देते हैं कि किसी लिबास में मलबूस शख्सियत किस ज़हन व किरदार से आरास्ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा ने जो मालूमात दी हैं वो बड़ी हद तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ को नुमायां कर देती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के मामले में दर हकीकत इस आयत की अमली शरह बयान फरमाई है। ये सूरह अराफ की 26वीं आयत का तर्जुमा है। ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे सतर ढांकने वाला और तुम्हें जीनत देने वाला लिबास तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है और लिबास तकवा बेहतरीन लिबास है। दूसरा पहलू लिबास का जो है वो सूरह नहल है और उसकी 81वीं आयत है, जिसका तर्जुमा है तुम्हें गर्मी से बचाने और जंग में महफूज रखने के लिए कमीज़ें और ज़रहें फराहम की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सातर था, जीनत बख्श था और बाएं हमा लिबास तकवा था। इसमें ज़रूरत का भी लिहाज था। वो चंद कड़े इखलाकी असूलों की पाबंदी का मजहर भी था और ज़ौक़ सलीम का तर्जबान भी। हुज़ूर को किब्र व रिया से बात था और ठाट बाट से रहना पसंद न था। फरमाया इन्नमा अना अब्दुन अलबसो कमा यलबसुल अब्दु, मैं तो बस खुदा का एक बंदा हूँ और बंदू की तरह लिबास पहनता हूँ। रेशम, दीबा और हरीर को मर्दों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। एक बार तोहफा में आई हुई रेशमी कबाब पहनी और फिर फौरन इस्तराब के साथ उतार फेंकी। तहबंद कमीज़ और अमामा की लंबाई जो कि अलामत किबर थी और ये तरीक लिबास मुतकब्बरीन में राइज था, इसलिए इससे सख्त तनफ़ुर था। दूसरी कौमों खुसूसन मजहबी तबकों के मखसूस फैशनों की तकलीद और नकालों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममनू ठहराया ताकि उम्मत में अपनी खुदी और इज़्ज़त नफ्स बरकरार रहे। नीज़ फैशन और लिबास की तकलीद नज़रियात और किरदार की तकलीद पैदा करने का सबब न बन सके। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तमद्दन के तहत फैशन, आदाब और सकाफत का एक नया ज़ौक़ पैदा कर दिया। लिबास में मौसमी तहफ़्फ़ुज़, सतर, सादगी, नसाफत और नफासत और वक़ार का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास लिहाज था। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को वक्त के तमद्दनी दौर, अरब की मौसमी और जोग्राफियाई और तमद्दनी ज़रूरियात और मरवजात के नक्शे में रख कर देखें तो वह बड़े मेयारी ज़ौक़ का आइनादार है। आइए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास पर एक निगाह डालें। कुर्ता यानी कमीज़ बहुत पसंद था। कुर्ते की आस्तीन ना तंग रखते ना ज़्यादा खुली, दरमियानी साख्त पसंद थी
آستین کلاہی اور ہاتھ کے جوڑ تک پہنچتی۔ سفر خصوصاً جہاد کے لیے جو کرتا پہنتے، اس کے دامن اور آستین کا طول ذرا کم ہوتا۔ قمیض کا گریبان سینہ پر ہوتا، جسے کبھی کبھار موسمی تقاضے سے کھلا بھی رکھتے اور اسی حالت میں نماز پڑھتے۔ کرتا پہنتے ہوئے سیدھا ہاتھ ڈالتے، پھر الٹا۔ رفیقوں کو اسی کی تعلیم دیتے۔ داہنے ہاتھ کی فوقیت اور اچھے کاموں کے لیے دانے ہاتھ کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اسلامی ثقافت کا اہم عنصر ہے۔ عمر بھر تہبند لنگی استعمال فرمایا، جسے ناف سے ذرا نیچے باندھتے اور نصف ساق تک ٹخنوں سے ذرا اونچا، سامنے کا حصہ قدرے جھکا رہتا۔ پاجامہ دیکھا تو پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پہنتے تھے، ایک بار خود خرید فرمایا، اختلاف ہے کہ پہنا یا نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ میں موجود تھا۔ اس کی خریداری کا قصہ دلچسپ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار گئے اور بزازوں کے یہاں تشریف لے گئے۔ 4 درہم پر پاجامہ خریدا۔ بازار میں اجناس کو تولنے کے لیے ایک خاص وزان مقرر تھا۔ وزن کرانے گئے اور اس سے کہا کہ اسے جھکتا ہوا تولو، اتزن و ارجے۔ وزان کہنے لگا کہ یہ الفاظ میں نے کسی اور سے کبھی نہیں سنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی، الا طرف و نبی کا، تم اپنے پاک نبی کو پہچانے نہیں؟ وہ ہاتھ چومنے کو بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ یہ اجمیوں کا یعنی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ بہرحال وزن کرایا اور پاجامہ خرید کر لے چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنیے گا؟ تعجب غالباً اس بنا پر ہوا ہوگا کہ ایک تو درینہ معمول میں ایسی نمایاں تبدیلی عجیب لگی، دوسرے پاجامہ اہل فارس کا پہناوا تھا اور تشبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجتناب تھا، حالانکہ دوسرے تمدنوں کے اچھے اجزاء کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں پہنوں گا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، کیونکہ مجھے حفظ سطر کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ سطر پوش لباس کوئی اور نہیں۔ سر پر امامہ باندھنا پسند خاص تھا، نہ بہت بھاری ہوتا تھا نہ چھوٹا، ایک روایت کے لحاظ سے 7 گز لمبائی ہوتی تھی۔ امامہ کا شملہ بالشت بھر ضرور چھوڑتے، جو پیچھے کی جانب دونوں شانوں کے درمیان اڑس لیتے۔ تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے شملہ کو پھیلا کر سر پر ڈال لیتے۔ اسی طرح موسمی حالات تقاضا کرتے تو آخری بل ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر گردن کے گرد لپیٹ بھی لیتے۔ کبھی امامہ نہ ہوتا تو کپڑے کی ایک دھجی رومال پٹی کی طرح سر سے باندھ لیتے۔ بربنائے نصافت امامہ کو تیل کی چکنائی سے بچانے کے لیے ایک خاص کپڑا، عربی نام کناہ، بالوں پر استعمال کرتے، جیسے کہ آج کل بھی بعض لوگ ٹوپیوں کے اندر کاغذ یا سلو لائٹ کا ٹکڑا رکھ لیتے ہیں۔ یہ دھجی چکنی تو ہو جاتی، مگر نظافت کا حال یہ تھا کہ اسے کبھی میلا اور گندا نہیں دیکھا گیا۔ سفید کے علاوہ زرد، غالباً مٹیالہ، خاکستری مائل یا شتری رنگ کا امامہ بھی باندھا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر سیاہ بھی استعمال فرمایا۔ امامہ کے نیچے کپڑے کی ٹوپی بھی استعمال میں رہی اور اسے پسند فرمایا۔ نیز روایات کے بموجب امامہ کے ساتھ ٹوپی کا استعمال گویا اسلامی ثقافت کا مخصوص طرز تھا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے مقابلے پر امتیازی فیشن قرار دیا۔ امامہ کے علاوہ کبھی خالی سفید ٹوپی بھی اوڑھتے، گھر میں اوڑھنے کی ٹوپی سر سے چپٹی ہوئی ہوتی، سفر پر نکلتے تو اٹھی ہوئی باڑ دار ٹوپی استعمال فرماتے،
سوزنی نما سلے ہوئے کپڑے کی دبیز ٹوپی بھی پہنی۔ اوڑھنے کی چادر 4 گز لمبی 2.25 گز چوڑی ہوتی تھی، کبھی لپیٹ لیتے، کبھی ایک پہلو سیدھے بغل سے نکال کر الٹے کندھے پر ڈال لیتے۔ یہی چادر کبھی کبھار بیٹھے ہوئے ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیتے اور بعض مواقع پر اسے طے کر کے تکیہ بھی بنا لیتے۔ معزز ملاقاتیوں کی تواضع کے لیے چادر اتار کر بچھا بھی دیتے۔ یمن کی چادر، جسے حبارہ کہا جاتا تھا، بہت پسند تھی۔ اس میں سرخ یا سبز دھاریاں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیاہ چادر غالباً بالوں کی بھی بنوائی گئی۔ اسے اوڑھا تو پسینے کی وجہ سے بو دینے لگی، چنانچہ نظافت کی وجہ سے پھر اسے نہیں اوڑھا۔ نیا کپڑا خدا کی حمد اور شکر کے ساتھ بالعموم جمعہ کے روز پہنتے۔ فاضل جوڑے بنوا کر نہیں رکھتے تھے، کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، ان کی مرمت کرتے، احتیاطاً گھر میں دیکھ لیتے کہ مجمع میں بیٹھنے کی وجہ سے مجالس اور نمازوں میں میلے کچیلے لوگ بھی آتے تھے، اور صفائی کام معیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی مسلسل تربیت کر کر کے برسوں میں بلند کیا، کوئی جوں وغیرہ نہ آ گھسی ہو۔ جہاں ایک طرف فقر اور سادگی کی وہ شان تھی، وہاں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہبانیت کا سدباب بھی کرنا تھا، اور اس اصول کا مظاہرہ بھی مطلوب تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمت کا اثر اس کے بندے سے عیاں ہو۔ مختصر یہ کہ معمول عام سادگی تھا، سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار اچھا لباس بھی زیب تن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلک اعتدال تھا اور انتہا پسندی سے امت کو بچانا مطلوب تھا۔ کپڑوں کے لیے سب سے بڑھ کر سفید رنگ مرغوب خاطر تھا۔ فرمایا، حق یہ ہے کہ تمہارے لیے مسجدوں میں بھی اللہ کے سامنے جانے کا بہترین لباس سفید لباس ہے۔ فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اور سفید ہی کپڑے سے اپنے مردوں کو کفن دو، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہیں۔ سفید کے بعد سبز رنگ بھی پسندیدہ تھا، لیکن بالعموم اس شکل میں کہ سبز دھاریاں ہوں۔ اسی طرح خالص شوخ سرخ رنگ بہت ہی ناپسند تھا۔ لباس کے علاوہ بھی اس کے استعمال کو بعض صورتوں میں ممنوع فرمایا، لیکن ہلکے سرخ رنگ کی دھاریوں والے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے۔ ہلکا زرد رنگ بھی لباس میں دیکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا مروجہ عربی تمدن کے مطابق چپل یا کھڑاؤں کسی شکل کا تھا، جس کے 2 تسمے تھے، ایک انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان رہتا، دوسرا چھنگلیا اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں۔ جوتے پر بال نہ ہوتے تھے، جیسا کہ معمولی ذوق کے لوگوں کے جوتے پر ہوتے۔ یہ ایک بالشت 2 انگل لمبا تھا، تلوے کے پاس سے 7 انگل چوڑا اور دونوں تسموں کے درمیان پنجے پر سے 2 انگل کا فاصلہ تھا۔ کبھی کھڑے ہو کر پہنتے، کبھی بیٹھ کر بھی۔ پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں ڈالتے، پھر بایاں، اور اتارتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکالتے، پھر دایاں۔ جرابیں اور موزے بھی استعمال میں رہے، سادہ اور معمولی بھی اور اعلیٰ قسم کے بھی۔ شاہ نجاسی نے سیاہ رنگ کے سادہ موزے بطور تحفہ بھیجے تھے، انہیں پہنا اور ان پر مسح فرمایا۔ اسی طرح دیا کلبی نے بھی موزے تحفے میں پیش کیے تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھٹنے تک استعمال فرمایا۔ چاندی کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی، جس میں کبھی چاندی کا نگینہ ہوتا تھا، کبھی حبشی پتھر کا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا پتھر یا پالش چڑھا ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ واضح ہے کہ لوہے کی انگوٹھی اور زیور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت فرمائی ہے۔ انگوٹھی بالعموم داہنے ہی ہاتھ میں پہنی، کبھی کبھار بائیں ہاتھ میں بھی۔ درمیانی اور شہادت کی انگلی میں نہ پہنتے، چھنگلیاں میں پہننا پسند تھا۔ نگینہ اوپر کی طرف، کبھی کبھار بائیں میں بھی۔ نگینہ اوپر کی طرف رکھنے کے بجائے ہتھیلی کی طرف رکھتے۔ انگوٹھی پر محمد رسول اللہ کے الفاظ ترتیب وار نیچے سے اوپر کو 3 سطروں میں کندہ تھے۔
اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطوط پر مہر لگاتے تھے۔ محققین کی یہ رائے قرینِ صحت ہے کہ انگوٹھی مہر کی ضرورت سے بنوائی تھی اور سیاسی منصب سے اس کا استعمال ضروری تھا۔ یہاں میری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لباس کے حوالے سے بات مکمل ہوئی۔ اگلی پڑھائی میں انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ یا ربی زدنی علما۔